बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। कराची गुलिस्तान जौहर की झाड़ियों से तशद्दुद ज़दा लाश मिलती है। इस लाश की जब बायोमेट्रिक की जाती है तो हाथों और पैरों की उंगलियां जलाए जाने का इंकशाफ होता है, लेकिन उस वक़्त इस सारे मामले को खुदकशी की तरफ पुलिस की तरफ से ले जाया गया। क्या सारा मामला था, पुलिस ने क्यों जोर दिया कि ये कर्ज़ का मामला था और कर्ज़ की वजह से मीर रज़ा अली ने ख़ुदकशी की। उनके वालिद के भी कुछ मैसेजेस सामने लाए गए कि वो भी मकरूज़ हैं, मीर रज़ा अली भी मकरूज़ था और मकरूज़ होने की वजह से ये सब कुछ उन्होंने खुद ही किया है। लेकिन जब दोबारा से पोस्टमार्टम करवाने की दरख्वास्त दी गई और इसे फिर रोका भी गया, यानी कि पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश भी की गई। क्या वाकई बहुत बाअसर अफराद इस सारे मामले के पीछे हैं कि डेड बॉडी के हवाले से भी पहले इस सारे मामले को छुपाया गया, यानी कि बायोमेट्रिक के जो फिंगर प्रिंट वगैरह थे वो ना मिल सके और शनाख्त ही ना हो सके कि ये डेड बॉडी किसकी है। लेकिन जब कपड़ों से इस डेड बॉडी को शनाख्त कर लिया जाता है वालिदैन की तरफ से, तो फिर इस सारे मामले को सीसीटीवी फुटेजेस की तरफ ले जाया जाता है और कुछ ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस जो इनके बिजनेस पार्टनर थे मीर रज़ा अली के, उनकी तरफ से दी गई। और उसी रात जब ये सारा वकूआ होता है, जैसे कि अब तो निशानदेही हो चुकी है, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जैसे कि दोबारा से कब्र कुशाई की गई और पोस्टमार्टम किया गया, तो इब्तदाई पोस्टमार्टम में ये चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं कि मीर रज़ा अली को ब्रूटली मर्डर किया गया है और मर्डर करने से पहले उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके नाक की, गर्दन की और मुख्तलिफ हड्डियां तोड़ दी गई थी। एक उनकी पसली भी टूटी हुई रिपोर्ट में सामने आ रही है। और ये जो तशद्दुद किया गया है कि किन लोगों की तरफ से किया गया है, किन लोगों को छुपाया जा रहा था, क्या पुलिस वाले उन लोगों को जानते हैं जो इस सारे मामले को खुदकशी की तरफ ले जा रहे थे। और फिर उसी रात, यानी कि वकूआ की रात, मीर रज़ा अली की मंगेतर की तरफ से 3 बजे 40 कॉल्स की जाती हैं। 20 मिनट के अंदर ये 40 कॉल्स की गई थी। ये जो मंगेतर हैं ये तो पहले ही मशकूक थी, लेकिन क्या इनको अब शामिल तफ्तीश नहीं करना चाहिए कि उस वक़्त ये बार बार कॉल्स कर रही थी, राब्ते में थी। आखिर क्या इनको पता था, क्या मामला है, क्या वो उनसे बात करना चाहती थी? ये तमाम चीज़ें सामने आनी बहुत ज़रूरी हैं। और गोली उनको कैसे लगी, ये पहले तो चीज़ छुपा दी गई। यानी जो इसकी पहले एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, 3 रोज पहले ये वीडियो मैंने शेयर की थी, जिसमें बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट फेक बनाई गई है और जो असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो छुपा दी गई थी और जो डॉक्टर इसमें मुलविस थे उन्हें फिलहाल गायब कर दिया गया है। और वैसा ही हुआ जैसे ही कब्र कुशाई हुई। एक चीज़ तो सामने आ गई पोस्टमार्टम में कि गोली बैक से लगी, यानी कि बैक से गोली मारी गई जो कि फ्रंट सीने से निकली बाहर। और ये अब सारा मामला जो है ये तो कत्ल की तरफ चला गया है, जिसे कि खुदकशी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही थी। और पुलिस ने अपने साथ साथ कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स थे जिन्हें अपने साथ इस सारे मामले में रखा कि इस पूरे मामले को तब्दील किया जाए, खुदकशी का सिनेरियो बनाने के लिए पुलिस के साथ साथ बाअसर अफराद का गठजोड़ सामने आने लगा है। और ये पहले दिन से नज़र आ रहा था कि वालिदैन एक तरफ सरापा एहतजाज थे कि हमारे बच्चे को ब्रूटली मर्डर किया गया है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जो आई विटनेस था, जिसने सबसे पहले ये डेड बॉडी देखी थी, उनका यही बताना था कि 28 जुलाई को वहाँ पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो नर्सरी के पौधों को पानी लगाते हैं तो उस जगह पे वाज़िया तौर पे वो देख सकते हैं जिस जगह से ये डेड बॉडी 29 जुलाई को मिलती है। तो उन्होंने कहा कि 28 तारीख को ये डेड बॉडी नहीं थी, ये 29 जुलाई को ही अलल सुबह डेड बॉडी यहाँ पे रखी गई है, जिसपे कि उन्हें भी चुप करवा दिया गया कि वो इस मामले पे किसी से बात नहीं करेंगे, यानी कि उन्हें धमकाया गया। इसी तरह जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर था, जिसने के कुछ चीज़ें बताई थी कि उसने किस जगह पे इनको ड्रॉप किया था, और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने पहले दिन जो स्टेटमेंट दी थी, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि जैसे ही उन्होंने मीर रज़ा अली को अपनी गाड़ी से उतारा तो कुछ फासले पे एक और गाड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन बाद में उन्हें भी धमका दिया गया कि वो किसी भी मामले में किसी भी मीडिया चैनल से किसी हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, यानी मीर रज़ा अली के हवाले से। तो जितने भी आई विटनेस वगैरह थे, जैसे कि गार्ड था रेस्ट हाउस का, इन तमाम लोगों को चुप करवा दिया गया कि वो कुछ नहीं बताएंगे। और ये मामला जो है ये इतना सादा मामला नहीं है। इसमें जो डॉक्टर की तरफ से 14 पॉइंट्स उठाए गए थे डॉक्टर समैया की तरफ से कि उन तमाम पॉइंट्स की वजाहत दी जाए, तमाम चीज़ों को चेक क्यों नहीं किया गया, उसमें एक्सरे क्यों नहीं किए गए थे।
اور ایکس رے سے ہی یہ تمام زخم، تمام ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور جتنے بھی فریکچر ہوئے ہیں یہ واضح ہو رہے ہیں۔ ایون کہ ان کے جو دانتوں کا جبڑا ہے وہ بھی اپنی جگہ سے ہلا ہوا ہے، یعنی کہ منہ کے اوپر مکے اور گھونسوں سے تشدد کیا گیا ہے۔ اسی طرح بروٹلی جس طریقے سے ان کا مرڈر کیا گیا اور پھر اسے خودکشی بنانے کی کوشش کی گئی، تو کیا یہ جو تفتیشی ٹیم ہے جنہوں نے انویسٹیگیشن کی اور اتنے دن تقریباً 10-12 دن اس معاملے کو خودکشی کی طرف لے جانے کی بھرپور کوشش کی، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے؟ اس وقت جو میر رضا علی کے والد ہیں ان کا تو یہی مطالبہ ہے کہ پوری کی پوری تفتیشی ٹیم کو نہ صرف ہٹا دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، بلکہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہونے کی ضرورت ہے۔ میر رضا علی کی قبر کشائی کے بعد کیے گئے دوسرے پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں جسم پر تشدد کے نشانات اور پشت کی جانب سے گولی لگنے کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے، جس سے میر رضا علی کے قتل کیے جانے کے جو شبہات تھے انہیں مزید تقویت مل گئی ہے۔ دوسرے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں کیس کے حوالے سے پولیس سرجن کی جانب سے اٹھائے گئے تمام 14 نکات کے جوابات بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ میر رضا کی پر اسرار موت نے ایک نیا رخ اس وقت اختیار کیا جب دوبارہ سے قبر کشائی کروائی جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو قبر کشائی کروائی جانی تھی اس کے اوپر بار بار میڈیکل بورڈ کو تبدیل بھی اسی لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے اسے خودکشی کی طرف لے جانے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا پہلے پولیس کی طرف سے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب دوبارہ سے قبر کشائی ہوگی تو پھر انہوں نے راتوں رات اس کا ایک میڈیکل بورڈ جو بنایا گیا تھا اس کو تبدیل کروانے کی بھرپور کوشش کی، اور اسی وجہ سے ایک دن کا ڈیلے ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے پولیس اور مقتول کے اہل خانہ کے موقف میں کئی بار اختلافات سامنے آئے تھے کہ میر رضا علی کو قتل کیا گیا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے۔ قبر کشائی کے بعد کیے گئے دوسرے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں قتل کے حوالے سے جو شبہات تھے وہ اب مضبوط ہو چکے ہیں۔ قبر کشائی اور دوسرے پوسٹ مارٹم کے موقع پر کراچی میں فیروز آباد تھانے کی حدود میں رحمانیہ مسجد سے ملحقہ قبرستان کے اطراف سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ علاقے میں پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی ایسٹ کے سول جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ بھی موقع پر موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں ہی یہ پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ قبر کشائی سے پہلے انتظامیہ نے 5 رکنی بینچ جو تھا اس کو دوبارہ سے تبدیل کیا، 8 رکنی بینچ والدین کے مطالبے کے اوپر تشکیل دیا گیا تھا، اسی کو بحال کیا گیا۔ محکمہ صحت نے اس سے پہلے میڈیکل بورڈ کو کیوں تبدیل کیا تھا؟ کیا وہ لوگ اتنے با اثر ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں؟ یہ بھی ایک سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ بالخصوص کراچی پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ تو اب کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ ایک بروٹلی مرڈر کو کس طریقے سے انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے کہ قرضے کا معاملہ ہے اور اس معاملے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ یہ قرضے کی وجہ سے، چونکہ یہ لڑکا مقروض تھا، اس کا والد بھی مقروض ہے، لہٰذا لڑکے نے دل برداشتہ ہو کے اپنی زندگی کا خاتمہ خود کیا ہے۔ حالانکہ باقی تو سی سی ٹی وی فوٹیجز یہ سامنے لا رہے تھے، مختلف میڈیا چینلز کو بھی دے رہے تھے کہ ان کو دکھایا جائے کہ یہ لڑکے نے اپنی زندگی کا خاتمہ خود کیا ہے، لیکن وہ والی ویڈیو ان کو کہیں سے نہیں ملی کہ جس میں یہ دکھایا جاتا کہ واقعی ہی یہ سب کچھ میر رضا علی نے کیا ہے۔ تو لہٰذا ڈاکٹر سمیہ سعید طارق جو ہیں انہوں نے 8 رکنی بورڈ کو لیڈ کیا، اور ان کی موجودگی میں یہ پوسٹ مارٹم ہوا۔ 14 جو خامیاں تھی اس پوسٹ مارٹم میں، جو کہ پہلے ایک فیک پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی گئی تھی، ان خامیوں کی نشاندہی کے اوپر اس پوسٹ مارٹم کو کیا گیا۔ میر رضا علی کے وکیل جبران ناصر نے بھی اس پہ بار بار سوال اٹھایا تھا کہ یہ میڈیکل بورڈ کا جو معاملہ، اس کا نوٹیفیکیشن کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور پولیس سرجن اور سیکٹری صحت کو بھی قانونی نوٹس بھیجے جانے کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی۔ تو اس وقت جو میڈیکل بورڈ ہے کراچی کے ماہرین اور ڈاکٹرز کو چونکہ اس میں شامل کر کے اب نئے سرے سے انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، جنہیں کہ پہلے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ قبر کشائی کے بعد فرانزک ماہرین نے متعدد اہم نمونے حاصل کیے جن کا جائزہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کیا جائے گا کہ جسم میں زہر، ادویات یا دیگر کیمیائی مواد تو موجود نہیں تھا۔ گولی لگنے کے حوالے سے ہڈیوں اور بافتوں کا بھی تفصیلی معائنہ کیا گیا، جبکہ جسم کے مختلف حصوں سے ایسے نمونے حاصل کیے گئے ہیں جن کے ذریعے زخم، چوٹ اور ممکنہ فریکچر، بارود کے ذرات یا تشدد کے دیگر شواہد کی موجودگی کا پتہ چلایا جا سکے گا۔ اسی طرح میر رضا علی کے بال، ناخن، ہڈیاں اور دانت ڈی این اے تجزیے اور دیگر شواہد کی جانچ کے لیے فورینسک لیبارٹری میں بھجوائے گئے ہیں۔ ڈی این اے ہے وہ بھی لیا گیا ہے، اور والدین کا ڈی این اے بھی حاصل کیا گیا، کیونکہ ڈیڈ باڈی کی جو فنگر پرنٹس ہیں انہیں جلائے جانے کے حوالے سے پہلے دن سے بات کی گئی تھی،
یعنی جو آئی وٹنس تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو ایک تشدد زدہ ڈیڈ باڈی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے مختلف حصے تیزاب سے جلائے ہوئے تھے، یعنی کہ جو ہاتھ تھے، پاؤں اور اسی طرح جسم کے مختلف حصے جلائے ہوئے تھے۔ اس بات کا تعین یہاں سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس ڈیڈ باڈی کو کلیکٹ کیا گیا اور اس کا بائیو میٹرک کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ کسی سے بھی میچ نہیں ہو رہے تھے، یعنی کہ انگلیوں کو تیزاب سے واقعی ہی جلایا گیا تھا۔ لیکن اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بہت جلد اس کی رپورٹس، فورنسک کی، کیمیکل ایگزامینیشن کی تمام رپورٹ سامنے آ جائیں گی اور اس سے یہ دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے کہ آخر میر رضا علی کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اور جو ملزمان ہیں جن کی پشت پناہی پولیس کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے اور والدین تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا اور پولیس انہیں خودکشی کی طرف الجھا رہی ہے پہلے دن سے، تو لہٰذا اس پورے معاملے کے اندر جو بزنس پارٹنر ہے جنہوں نے یہ ویڈیو نکال کے دی کہ وہ اسلحہ کبھی وہاں سے لے کے گئے تھے، کس پرپس کے لیے لے کے گئے تھے، شاید وہ سیفٹی کے لیے لے کے گئے ہوں، تو انہوں نے یہ ویڈیو نکال کے اس لیے دی کہ اس معاملے کو خودکشی کی طرف لے جایا جائے۔ اسی طرح منگیتر نے سیم وقوع کی رات ہی 3 بجے فون کرنے شروع کیے جو کہ 20 منٹ تک وہ کرتی رہی اور 40 کالز انہوں نے کی۔ اس سے پہلے 11:30 تک ان کی بات ہوتی رہی تھی، تو ان سے یہ تمام چیزیں جاننی بہت ضروری ہیں کہ کیا بات چیت ہو رہی تھی، کیونکہ جب منگیتر کو پہلے پولیس نے شامل تفتیش کیا تو پہلے تو منگیتر کی طرف سے کہا گیا کہ 2 دن سے ان سے رابطہ ہی نہیں ہوا تھا، لیکن جب CDR چیک کیا گیا تو ان کی 40 کالز نکلی 3 بجے رات۔ اور اسی طرح جب ان کو پولیس نے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی کہ ان سے کیا آخری بات ہوئی تھی 11:30 بجے، تو منگیتر نے بھی یہ مقروض اور قرضے کے حوالے سے ہی بات چیت کی تھی کہ جی وہ پریشان تھے، لیکن ان کے ساتھ اصل میں کیا بات چیت ہوئی یہ فی الحال منگیتر نے لگتا ہے کہ نہیں بتایا، وہ اس لیے کہ یہ خودکشی والا معاملہ ہے ہی نہیں، تو لہٰذا اس سارے معاملے کو بزنس پارٹنر کی طرف سے، منگیتر کی طرف سے قرضے کی طرف لے جانا اور بار بار اس حوالے سے یہی تفتیش میں بتانا کہ وہ مقروض تھے اور اس وجہ سے وہ پریشان تھے اور شاید انہوں نے اپنی زندگی کا خود ہی خاتمہ کر لیا ہو، تو یہ چیز اب بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے اور اس کے لیے اب جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے اس کی جو حتمی رپورٹ آئے گی اس میں باقی ڈیٹیلز بھی سامنے آ جائیں گی، کیونکہ اب تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس سارے معاملے کو دوبارہ سے تبدیل کیا جائے جیسے کہ پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو فیک طریقے سے سامنے لایا گیا تھا۔ سر، چہرے، گردن اور سینے پر متعدد چوٹیں سامنے آئی ہیں، جتنے بھی زخم ہیں یہ یقیناً اس سے پہلے جب ان کو قتل کیا گیا ہے تو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تفتیشی ٹیم اب تبدیل ہونی بہت ضروری ہے، اگر یہ ٹیم تبدیل نہ ہوئی تو یہ جو معاملہ ہے یہ شاید اسی طرح لٹکا رہے۔ اس ٹیم کا تبدیل ہونا سیم ویسے ہی ضروری ہے جیسے کہ ایک میڈیکل بورڈ تبدیل کر کے بنایا گیا اور پھر جب 5 رکنی میڈیکل بورڈ کو ہٹا کے 8 رکنی میڈیکل بورڈ بنایا گیا تو اصل حقائق سامنے آگے کہ گولی پیچھے سے ماری گئی ہے اور بدترین تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح جو تفتیشی ٹیم ہے اس کا تبدیل ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہو اور جو تمام CCTV فوٹیجز ہیں وہ سامنے آئیں، کیونکہ یہ جو CCTV فوٹیجز ہیں یہ صرف ایک جگہ کی دکھائی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ تمام ایریا، جتنا بھی ایریا بتایا جاتا ہے جو جائے وقوع ہے وہاں پہ متعدد CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن پولیس نے فی الحال اس معاملے کو صرف اور صرف خودکشی کی طرف لے جانے کے لیے وہی CCTV دکھائی جو کہ صرف ان کو دکھانی تھی۔ اسی طرح جو پر اسرار گیسٹ ہاؤس ہے اس کے CCTV کیمرے دیکھنے کی بھی کوشش کی گئی۔ 29 جولائی کے روز جب یہ ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو فوری طور پر وہاں ڈرامائی انداز میں تھانہ جوہر کی پولیس پہنچ جاتی ہے اور یہ جو پولیس ہے یہ جاتے ہی والدین کو کہتی ہے کہ گیسٹ ہاؤس کے CCTV کیمرے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ حالانکہ یہ ڈیڈ باڈی جو ہے یہ گلستان جوہر کی جھاڑیوں سے ملی تھی، تو جو متعلقہ تھانہ تھا انہیں فوری طور پہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ وہاں پہ ایک اغوا کا مقدمہ درج ہوا ہے تو یہاں سے ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کے ڈیڈ باڈی کو فوری طور پہ جناح ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا تھا اور پھر یہ پولیس جو ہے یہ والدین کو جناح ہاسپٹل لے کے جاتی ہے، جہاں پر میر رضا علی کے کپڑے اور کچھ اور چیزوں سے والدہ شناخت کرتی ہیں کہ یہ ان کا ہی بیٹا ہے۔ تو لہٰذا گیسٹ ہاؤس کی CCTV فوٹیجز کیوں نہیں دیکھنے دی گئی والدین کو اس وقت جب وہ دیکھنا چاہ رہے تھے،
پھر جب اس گیسٹ ہاؤس کے گارڈ نے والدین کو اشارتاً بتا دیا تھا کہ وہ یہاں پہ چیک کریں، ان کا بیٹا یہاں ہو سکتا ہے کہ گارڈ نے انہیں کلیو دیا ہو کہ ان کا بیٹا یہاں لایا گیا تھا رات کو، لیکن بعد میں وہاں سے 3 بندے غائب ہو جاتے ہیں گیسٹ ہاؤس سے والدین کو دیکھ کے، اور اس کے بعد جب انہیں پوچھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس پورے گیسٹ ہاؤس کو چیک کیا جاتا ہے تو گیسٹ ہاؤس بہت ہی پر اسرار قسم کا تھا۔ والدین کا یہ بتانا ہے کہ جیسے وہاں پہ کچھ نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور وہاں پہ بہت بری صورتحال تھی، جیسے وہاں کوئی بہت زیادہ تشدد یا ایسا معاملہ ہوا، ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ تو لہٰذا اس گیسٹ ہاؤس کے لوگوں کو اریسٹ تو کیا گیا، لیکن تفتیشی ٹیم نے انہیں کیا انویسٹیگیٹ کیا ہوگا؟ وہ اس لیے کہ تفتیشی ٹیم تو پہلے دن سے کہہ رہی کہ میر رضا علی نے خودکشی کی ہے، تو لہٰذا جتنے بھی لوگوں کو گیسٹ ہاؤس سے پکڑا گیا یا جو اور بھی لوگ، اس میں تقریباً 15 کے قریب لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا، کسی ایک کو بھی شاید پوچھ گچھ بھی نہیں کی گئی اس حوالے سے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ گیسٹ ہاؤس کے جو پر اسرار قسم کے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو شامل تفتیش دوبارہ سے کیا جائے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ گیسٹ ہاؤس کے اندر سے ہی معاملہ سارا باہر آ جائے، کیونکہ وہاں کے گارڈ نے والدین کو اشارتاً کچھ چیزیں بتائی تھیں، تو لہٰذا یہ جو تقریباً 15 کے قریب لوگ ہیں اور اس میں بزنس پارٹنر اور منگیتر، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس جگہ سے یہ ڈیڈ باڈی ملی ہے اس کے چاروں اطراف سی سی ٹی وی کیمراز نصب ہیں، صرف ایک شادی ہال کے کیمروں کی سی سی ٹی وی لے کر وہ بار بار دکھائی جا رہی ہیں فوٹیجز، حالانکہ یہ جو پر اسرار گیسٹ ہاؤس ہے اس کی سی سی ٹی وی کہاں ہے؟ اسی طرح وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے، اس کے بھی سی سی ٹی وی کیمراز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن باقی سارے ایریاز کو دکھانے کی بجائے صرف اور صرف ایک حصہ شادی ہال کی فوٹیجز کا لے کر وہ دکھایا جا رہا ہے، جس میں کہ کچھ فوٹیجز میں میر رضا علی نظر آ رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے یا اس نے کوئی چیز پھینکی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اب ایک طرف، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں وہ ایک طرف کہ میر رضا علی کو بروٹلی مرڈر کیا گیا ہے، اور پولیس پہلے دن سے تمام ڈرامہ کر رہی تھی۔ کراچی پولیس کی ڈرامہ بازی تو اس وقت سامنے آ ہی چکی ہے، لیکن اس تفتیشی ٹیم کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور نئی کوئی ایسی کمیشن بنا کر ٹیم تشکیل دینی چاہیے جو اس کیس کو دیکھے اور اس کے جو بااثر ملزمان ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔